रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या इलाही आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 15वें पारे का आगाज़ करेंगे। पता ही नहीं चला कि इतनी जल्दी 15 रोज़े हमारे अल्हम्दुलिल्लाह गुजर गए, और अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ कहते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको लैलतुल क़द्र नसीब करना। अब क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता ये होता है कि हमें आदत हो जाती है, हम शुरू में कन्फ्यूजन होती है, भागम दौड़ होती है, क्योंकि नया नया रोज़े का दिन होते हैं, नई नई इबादत करने का वक्त होता है, तो उसको मैनेज करने में थोड़ा सा ऐसे लगता है कि कहीं कोई चीज़ छूट ना गई हो। और जैसी आदत होनी शुरू हो जाती है तो लगता है कि ओ माय गॉड, अभी तो वक्त ही गुजरना शुरू हो गया। और स्पेशली जो आखिरी 10 रोज़े होते हैं वो तो इतनी जल्दी गुजरते हैं। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला से उन तमाम रातों के लिए दुआ मांगते हैं कि या रब्बुल आलमीन, हमें उन तमाम रातों में जो हम जागेंगे, इंशाल्लाह अभी भी जाग रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे लैलतुल क़द्र को तलाश करने के लिए, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबको नसीब करना, आमीन सुम्मा आमीन। अब शुरू करते हैं हम 15वें पारे को। सूरत अल असरा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा। पाक है वो जो ले गया अपने बंदे को रात में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, वो कि बरकत रखी है हमने जिसके इतराफ़ में, ताकि दिखाएं हम उसे अपनी निशानियों में से, बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। यहाँ पे देखिए जो इसरा और मिराज का वाक़या है ना, उसका पहला हिस्सा हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का से बैतुल मक़दस का सफ़र कराया गया था, और वहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया को नमाज पढ़ाई थी। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और दी थी हमने मूसा को किताब, और बनाया था इसको हदायत बनी इसराइल के लिए कि ना ठहराना मेरे सिवा किसी को कारसाज। औलाद उनकी जिनको सवार किया था हमने नूह के साथ, बेशक वो था एक बंदा बहुत शुक्रगुजार। देखिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जहाँ पे भी जिक्र आता ना, अल्लाह सुब्हानहू तआला उन पे हमेशा ये जिक्र करते हैं कि नूह बड़ा शुक्रगुजार बंदा था। और मुतनब्बे कर दिया हमने बनी इसराइल को किताब में कि तुम ज़रूर फसाद मचाओगे ज़मीन में 2 मरतबा, और ज़रूर सरकशी करोगे, बड़ी सरकशी। ये क्यों उनको सज़ा दी जा रही थी? क्योंकि ये अंबिया का कत्ल करते थे और अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार कर देते थे। और आयत नंबर 5 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बस जब आया वादे का वक्त, उनमें से पहला तो हमने मुसल्लत कर दिए तुम पर अपने बंदे, लड़ने वाले बहुत सख्त, तो वो फैल गए शहरों के अंदर, और वो था वादा जो पूरा होकर रहना था। फिर फेर दिया हमने तुम्हारे लिए दूसरी बार गलबा उन पर, और हमने मदद की तुम्हारी अम्वाल से और बेटों से, और बना दिया तुमको कसीर जमात। अगर तुमने भलाई की तो भलाई की अपनी जानों के लिए, और अगर तुमने बुराई की तो वो उनके लिए है जिन्होंने बुराई की। फिर जब आया दूसरा वादे का वक्त, तो हमने अपने बंदे भेजे ताकि बिगाड़ दे तुम्हारे चेहरों को। अल्लाह अकबर। देखें अल्लाह सुब्हानहू तआला का अजाब, अल्लाह सुब्हानहू तआला की सज़ा कितनी सख्त होती है। ये भी तो अल्लाह की मखलूक है ना जिनके ऊपर अजाब आया था। हम कभी भी बात करते हैं, हम यूजुअली हमारे ज़हन में ये आता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ऐसे अपने बंदों को कभी भी अजाब नहीं दे सकते, लेकिन आप देखें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात का इनकार करते हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़ात के साथ शिर्क करते हैं ना, तो उनका अजाब आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ताकि बिगाड़ दे तुम्हारे चेहरों को, और दाखिल हो जाए मस्जिद बैतुल मक़दस में जिस तरह दाखिल हो गए थे इसमें पहली मर्तबा, और तबाह कर दें जिस पर गलबा पाएं, मुकम्मल तबाही। उम्मीद है तुम्हारा रब के रहम करे तुम पर, और अगर तुमने फिर वही किया तो हम भी फिर वही करेंगे, और बनाया है हमने जहन्नम को काफिरों के लिए कैद खाना। बेशक ये कुरान राह दिखाता है ऐसी जो है सबसे सीधी, और बिशारत देता है मोमिनों को जो करते हैं नेक अमाल कि इनके लिए है अजर बहुत बड़ा। और ये कि जो नहीं ईमान रखते आखिरत पर, तैयार कर रखी है हमने उनके लिए अजाब दुख देने वाला। और दुआ मांगता है इंसान बुराई की जिस तरह उसकी दुआ हो भलाई की, है इंसान बहुत जल्दबाज। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि इंसान जब दुआ करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि ये जो हम दुआ करें हमारे लिए ठीक है कि नहीं है, क्योंकि हम फ्यूचर को नहीं देख सकते, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि जब वो दुआ मांगता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से जो उसके हक में नहीं बेहतर होती, लेकिन वो इतना जल्दबाज है कि वो ये समझता है कि मेरी दुआ आखिर क्यों नहीं पूरी हो रही है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी दुआ को मुअख्खर करते हैं तो उसका कोई मकसद होता है। और आयत नंबर 12 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, बनाया हमने रात को और दिन को 2 निशानियां, सो तारीख
طریق کر دیا ہم نے نشانی کو رات کی اور بنایا ہم نے نشانی کو دن کی روشن، تاکہ تم تلاش کرو فضل اپنے رب کا اور جان لو شمار برسوں کا اور حساب، اور ہر چیز کو بیان کیا ہم نے تفصیل کے ساتھ، اور ہر انسان کی لٹکا دی ہم نے اس کی قسمت اس کے گلے میں۔ اب یہ غور کیجیے اس آیا کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر انسان کے لٹکا دی ہم نے اس کی قسمت اس کے گلے میں، اور نکالیں گے ہم اس کے لیے قیامت کے دن ایک کتاب، اور وہ پائے گا جسے کھلا ہوا، اور پڑھ لے اپنی کتاب، کافی ہے تو خود ہی آج کے دن اپنے اوپر حساب کرنے والا۔ جس نے اختیار کی ہدایت کی راہ تو صرف راہ ہدایت کی اختیار کی اپنے لیے، اور جو گمراہ ہوا تو بس اس کی گمراہی ہے اس کے اوپر، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، اور نہیں ہے ہم عذاب دینے والے جب تک کہ نہ بھیج دے رسول۔ اور جب ہم نے ارادہ کیا کہ ہلاک کر دیں کسی بستی کو تو حکم بھیجا ہم نے وہاں کے خوشحال لوگوں کو کہ وہ نافرمانی کرتے رہیں اس میں، پھر ثابت ہو گیا اس پر عذاب کا حکم تو ہلاک کر دیا ہم نے اسے مکمل ہلاک کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں کہ اس بستی کے جو بڑے بڑے لوگ تھے جن کو لوگ فالو کرنا چاہتے ہیں نا، جب وہ گناہ کے کام کرتے ہیں تو پیچھے پھر سارے لوگ ہی ویسے کرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بھی عذاب کی ایک قسم ہوتی ہے کہ جب کسی بستی کے امیر لوگ جو ہوتے ہیں جو جن کو فالو کرتے ہیں لوگ وہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت سوچ لیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عذاب کی ایک شکل ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 17 میں، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے بستیاں نوح کے بعد، اور کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں کی خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا۔ اور آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو جو ہو خواہش مند دنیا کی آسائش کا تو جلد دے دیتے ہیں ہم اسے اس میں سے جو چاہتے ہیں ہم اور جس کو چاہتے ہیں ہم، پھر مقرر کر رکھا ہم نے اس کے لیے جہنم کو، داخل ہوگا وہ جس میں ندامت زدہ اور راندہ درگاہ ہو کر۔ اللہ اکبر کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی زندگی کی خواہش کرتے ہیں اور وہی دعائیں کرتے ہیں کہ ان کو دنیا مل جائے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو دنیا دے دیں گے، لیکن اس کے بعد آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اور آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے خواہش کی آخرت کی اور کوشش کی اس کے لیے وہ کوشش جو ضروری ہے، اور وہ ہو بھی مومن تو یہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ہے اس کی کوشش قابل قدر۔ اور آیت نمبر 20 ہر ایک کو مدد دیتے ہیں ہم ان کو عطا میں سے تیرے رب کی، اور نہیں ہے عطا تیرے رب کی کسی سے بھی رکی ہوئی۔ دیکھ کس طرح سے فضیلت بخشی ہے ہم نے ان کو بعض پر، اور البتہ آخرت بہت بہتر ہے درجات میں اور بہت بہتر ہے فضیلت کے لحاظ سے۔ نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا کہ بیٹھا رہ جائے گا ملامت زدہ اور بے کس ہو کر، اور فیصلہ فرما دیا ہے تیرے رب نے کہ نہ عبادت کرو مگر صرف اسی کی، اور والدین کے ساتھ بھلائی کرتے رہو، اور اگر پہنچ جائے تمہارے سامنے بڑھاپے کو ان میں سے ایک یا دونوں تو نہ کہنا ان کو اف تک، اور نہ جھڑکنا انہیں، اور کہنا ان سے بات احترام کے ساتھ، اور جھکا ان کے آگے بازو عاجزی سے شفقت کے ساتھ، اور دعا کر میرے رب رحم فرما ان پر جیسے پرورش کی انہوں نے میری بچپن میں۔ تیرا رب بخوبی واقف ہے اس سے جو تمہارے دلوں میں ہے، اگر تم ہوگے نیک تو یقیناً وہ ہے رجوع کرنے والوں کو بخش دینے والا۔ اور دو رشتہ داروں کو ان کا حق، اور محتاجوں اور مسافروں کو، اور نہ مال اڑاؤ فضول خرچی میں، یقیناً فضول خرچی کرنے والے ہیں بھائی شیاطین کے، اور ہے شیطان اپنے رب کا بہت نہ شکرا۔ اور آیت نمبر 28 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نہ توجہ کر سکو ان ضرورت مندوں پر انتظار میں رحمت کی اپنے رب کی جس کی تمہیں امید ہو، تو کہہ دیا کرو انہیں بات نرمی کے ساتھ، اور نہ رکھ اپنے ہاتھ کو بندھا ہوا اپنی گردن سے، اور نہ چھوڑ اسے بالکل ہی کھلا کہ پھر بیٹھ جائے ملامت زدہ حسرت زدہ ہو کر۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اتنا بھی اپنے ہاتھ کو تنگ نہ کرو کہ کنجوسی کرنے لگو، اور اتنا کھلا بھی نہ اپنے ہاتھ کو کرو کہ تمہارے لیے ہی کچھ باقی نہ بچے۔ بے شک تیرا رب فراخ کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے، اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، یقیناً وہ ہے اپنے بندوں سے باخبر دیکھنے والا۔ اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو خوف سے مفلسی کے، ہم رزق دیتے ہیں ان کو اور تم کو بھی، بے شک ان کا قتل کر دینا ہے جرم بہت بڑا۔ اور نہ قریب جانا زنا کے، بے شک وہ ہے بڑی بے حیائی اور بہت بری راہ ہے۔ اور نہ قتل کرو اس جان کو جس کا قتل حرام کیا ہے اللہ نے مگر جائز طور پر، اور جو قتل کیا گیا ہو ظلم سے تو یقیناً دیا ہے ہم نے اس کے وارث کو اختیار، تو نہ زیادتی کرے قتل کے قصاص میں، یقیناً اس کی مدد کی جائے گی۔ اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر اس طریقے سے جو بہت بہتر ہے، یہاں تک کہ پہنچ جائے وہ اپنی جوانی کو، اور پورا کرو عہد کو، یقیناً عہد کے بارے میں ہوگی پوچھ گچھ، اور پورا کرو پیمانہ جب ناپ کر دو، اور تولو سیدھے ترازو سے، یہ بہتر ہے اور اچھی بات ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور نہ پیچھے پڑ اس کے نہیں تجھے جس کا علم، یقیناً کان اور آنکھ اور
اور دل سب کے بارے میں ہوگی باز پرس، اور نہ چل زمین پر اکڑ کر، بے شک ہرگز نہیں پھاڑ ڈالے گا تو زمین کو، اور ہرگز نہیں پہنچ جائے گا تو پہاڑوں کی بلندی تک۔ یہ سب چیزیں کہ ہے جن کی برائی تیرے رب کے نزدیک بہت ناپسندیدہ، یہ ہے اس میں سے جو وحی کی ہے تیری طرف تیرے رب نے حکمت سے، اور نہ بنا اللہ کے ساتھ کوئی معبود دوسرا، ورنہ ڈال دیا جائے گا جہنم میں ملامت زدہ۔ کیا نوازا ہے تم کو تمہارے رب نے بیٹوں سے، اور بنا لی اس کے لیے فرشتوں میں سے بیٹیاں؟ یقیناً تم کہتے ہو بات بہت بری۔ اور آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً طرح طرح سے باتیں بیان کی ہیں ہم نے اس قرآن میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کرے، اور نہیں اضافہ کرتا یہ ان کے لیے مگر نفرت۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر ہوتے اس کے ساتھ اور معبود جیسا کہ یہ کہتے ہیں، تب تو وہ ضرور کوشش کرتے عرش والے کی طرف راستہ نکالنے کی۔ پاک ہے وہ اور بلند ہے اس سے جو وہ کہتے ہیں، عالی رتبہ ہے، بہت بڑا ہے۔ اور آیت نمبر 44 بہت غور سے سننے والی آیا ہے کہ تسبیح کرتے ہیں اس کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے، اور نہیں کوئی چیز مگر تسبیح کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، لیکن نہیں سمجھتے تم اس کی تسبیح کو۔ بے شک ہے وہ بردبار اور مغفرت کرنے والا۔ اور آیت نمبر 45، اور جب تم پڑھا کرتے ہو قرآن تو ڈال دیتے ہیں ہم تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جو ایمان نہیں رکھتے آخرت پر ایک پردہ چھپا ہوا، اور ڈال دیتے ہیں ہم ان کے دلوں پر غلاف کہ نہ سمجھ سکے اسے، اور ان کے کانوں میں بہرا پن ہم خوب جانتے ہیں، جیسے جب یہ کان لگاتے ہیں تیری طرف اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، جب کہتے ہیں ظالم کہ نہیں پیروی کرتے تم مگر ایک سحر زدہ انسان کی۔ دیکھو کیسے بیان کی ہیں انہوں نے تمہارے بارے میں مثالیں، سو یہ گمراہ ہو گئے تو نہیں پا سکتے کوئی بھی راستہ۔ اور کہتے ہیں جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا یقیناً ہم اٹھائے جائیں گے ازسرنو پیدا ہو کر؟ کہہ دو کہ ہو جاؤ تم پتھر یا لوہا یا کوئی مخلوق جو اس سے بڑی ہو تمہارے نزدیک، تو یہ فوراً کہیں گے کہ کون ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا؟ کہہ دو کہ وہی جس نے پیدا کیا تم کو پہلی مرتبہ۔ تو وہ ہلائیں گے تیرے آگے اپنے سروں کو اور کہیں گے کہ کب ہوگا وہ؟ کہہ دو ممکن ہے کہ وہ ہو بہت ہی قریب۔ اور آیت نمبر 52، جس دن وہ پکارے گا تمہیں تو تم ضرور جواب دو گے اس کی تعریف کے ساتھ، اور خیال کرو گے کہ نہیں رہے تم دنیا میں مگر تھوڑی ہی وقت کے لیے۔ آیت نمبر 53، کہ کہہ دو میرے بندوں سے کہ کہا کریں ایسی بات جو بہت پسندیدہ ہو، بے شک شیطان فساد ڈلواتا ہے ان کے درمیان، بے شک شیطان ہے انسان کا کھلا دشمن۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے تمہیں، اگر وہ چاہے تو رحم کرے تم پر، یا اگر چاہے تو عذاب دے تمہیں، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو ان پر دروغہ بنا کر۔ اور تیرا رب خوب واقف ہے ان سے جو ہیں آسمان میں اور جو ہیں زمین میں، اور یقیناً ہم نے فضیلت بخشی بعض پیغمبروں کو بعض پر، اور عنایت کی ہم نے داؤد کو زبور۔ اور کہو کہ پکارو ان کو جن پر گمان ہے تمہیں اس کے سوا، تو نہیں اختیار رکھتے وہ دور کرنے پر تکلیف کو تم سے اور نہ اس کے بدلنے کا۔ وہ لوگ جنہیں یہ پکارتے ہیں وہ خود تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے ہاں ذریعہ تقرب کا کہ کون ان میں سے زیادہ مقرب ہوتا ہے، اور امید رکھتے ہیں اس کی رحمت کے اور خوف رکھتے ہیں اس کے عذاب سے، بے شک عذاب تیرے رب کا بہت ڈرنے کے لائق ہے۔ اور نہیں کوئی بستی مگر ہم ہلاک کر دیں گے اسے قیامت کے دن سے پہلے، یا عذاب دیں گے اسے سخت عذاب، یہ ہے کتاب میں لکھا ہوا۔ اور آیت نمبر 59، کہ نہیں منع کیا ہمیں کہ ہم بھیجے نشانیاں مگر یہ کہ تکذیب کی تھی ان کی پہلے لوگوں نے، اور دی تھی ہم نے سمود کو اونٹنی کھلی نشانی تو انہوں نے ظلم کیا اس پر، اور نہیں بھیجا کرتے ہم نشانی مگر ڈرانے کے لیے۔ اور جب کہا ہم نے تجھ سے کہ یقیناً تیرے رب نے احاطہ کیا ہے انسانوں کا، اور نہیں بنایا ہم نے اس منظر کو جو دکھایا ہم نے تجھے معراج میں مگر ایک آزمائش انسانوں کے لیے، اور وہ درخت جس پر لعنت کی گئی قرآن میں، اور ڈراتے ہیں ہم انہیں لیکن نہیں اضافہ ہوتا ان میں مگر سرکشی میں۔ اب یہاں پہ جو درخت کی بات ہو رہی وہ زرقوم کا درخت ہے، جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا تھا کہ وہ ایسا درخت ہوگا جو دوزخیوں کا کھانا ہوگا۔ اور جب کہا ہم نے فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے۔ کہا اس نے کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے پیدا کیا ہے مٹی سے؟ کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی ہے وہ جسے فضیلت دی ہے تو نے مجھ پر، اگر مہلت دے تو مجھ کو قیامت کے دن تک کہ میں ضرور جڑ کاٹوں گا ان کی اور ان کی اولادوں کی سوائے بہت کم کے۔ فرمایا اس نے چلا جا، بس جو پیروی کرے گا تیری ان میں سے تو یقیناً جہنم سے سزا پائے گا بھرپور، اور بہکاتا رہ جس پر تیرا بس چلے ان میں سے اپنی آواز سے، اور چڑھا کر لاتا رہ ان پر اپنے سواروں اور اپنے پیادوں کو، اور شریک ہوتا رہ ان کا مال میں اور اولاد میں، اور وعدہ کرتا رہ ان سے، اور نہیں وعدہ کرتا ان سے شیطان مگر دھوکے کا۔ یقیناً میرے بندے کہ نہیں تیرا ان پر کچھ زور۔ دیکھیے
انڈر لائن کیجئے اس کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں اس وقت بھی یہ فرمایا تھا کہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا، کہ یقیناً میرے بندے کہ نہیں تیرا ان پر کچھ زور، اور کافی ہے تیرا رب توکل کے لیے۔ تیرا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتی سمندر میں تاکہ تم تلاش کرو اس کے فضل سے رزق، بے شک وہ ہے بہت مہربان۔ اور جب پہنچتی ہے تم کو مصیبت سمندر میں تو گم ہو جاتے ہیں وہ جن کو تم پکارا کرتے تھے سوائے اس کے، پھر جب وہ نجات دیتا ہے تم کو خشکی کی طرف تو تم پھر جاتے ہو، اور ہے انسان بڑا ہی نہ شکرا۔ اور آیت نمبر 68 کہ کیا تم بے خوف ہو کہ وہ دھنسا دے تمہیں خشکی پر یا بھیج دے تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آندھی، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے کوئی نگہبان، یا تم بے خوف ہو کہ واپس لے جائے تم کو اس میں دوسری دفعہ، پھر بھیج دے تم پر طوفانی جھونکا ہوا کا، پھر غرق کر دے تمہیں تمہارے کفر کے سبب، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے ہمارے اوپر اس معاملے میں کوئی باز پرش کرنے والا۔ اور یقیناً ہم نے عزت بخشی بنی آدم کو اور سواری عطا کی ان کو خشکی میں اور سمندر میں، اور ہم نے رزق عطا کیا ان کو پاکیزہ چیزوں میں سے، اور فضیلت دی ہم نے ان کو بہتوں پر ان میں جنہیں ہم نے پیدا کیا، ایک نمایاں فضیلت۔ آیت نمبر 81 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس دن بلائیں گے ہم سب انسانوں کو ان کے پیشواؤں کے ساتھ، تو جس کو دیا جائے گا اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں، تو وہ لوگ پڑھیں گے اپنے اعمال نامے اور نہ ظلم ہوگا اس پر دھاگے کے برابر بھی۔ اللہ اکبر۔ اسی وجہ سے ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر عدل کریں گے تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو رہا اس دنیا میں اندھا تو وہ ہوگا آخرت میں اندھا اور بہت بھٹکا ہوا سیدھی راہ سے، اور قریب تھا کہ وہ بھٹکا دے تم کو اس سے جو وہی بھیجی ہے ہم نے تمہاری طرف تاکہ گھڑ لو تم ہماری نسبت اس کے سوا، اور اس وقت یقیناً بنا لیتے وہ تم کو دوست۔ اور اب آیت نمبر 84 ذرا غور کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر نہ ثابت قدم رکھتے ہم تم کو تو ہونے ہی لگے تھے تم مائل ان کی طرف کسی قدر، اس وقت ضرور مزہ چکھاتے ہم تم کو دگنا زندگی میں اور دگنا مرنے پر، پھر نہ پاتے تم اپنے لیے ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار۔ اللہ اکبر۔ اور قریب تھا کہ یہ پھسلا دے تمہیں اس زمین سے تاکہ نکال دے تمہیں وہاں سے، اور اس وقت نہ رہتے یہ تمہارے بعد مگر بہت کم۔ اب یہ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ زمین سے تمہیں مکہ سے نکالنا چاہ رہے تھے، تو اگر یہ تمہیں نکال دیتے تو اس کے بعد ان پہ عذاب آ جاتا۔ اور آیت نمبر 77 کہ یہی طریقہ رہا اس کے بارے میں جو بھیجے تھے ہم نے تم سے پہلے اپنے رسول، اور نہ پاؤ گے تم ہمارے طریق میں کوئی بھی تبدیلی۔ قائم کرو نماز سورج کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک، اور پڑھا کرو قرآن صبح کو، بے شک قرآن کا پڑھنا صبح کو ہوتا ہے فرشتوں کی حاضری کا وقت، اور شب میں تہجد کی نماز پڑھا کرو، اور یہ ایک اضافی عمل ہے تمہارے لیے، امید ہے کہ فائز فرمائے تم کو تمہارا رب مقام محمود تک۔ اور کہو اے میرے رب داخل کر مجھ کو اچھی طرح داخل کرنا، اور نکال مجھے اچھی طرح نکالنا، اور بنا میرے لیے اپنے پاس سے زور قوت کو مددگار۔ اور آیت نمبر 81 اور کہہ دو کہ آ گیا حق اور نابود ہو گیا باطل، بے شک باطل ہے نابود ہونے والا، اور نازل کرتے ہیں ہم قرآن میں وہ جو ہے شفا اور رحمت مومنوں کے لیے، اور نہیں بڑھاتا ظالموں کے حق میں مگر خسارہ۔ اور جب نعمت بخشتے ہم انسان کو تو روح گردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیرنے لگتا ہے، اور جب پہنچتی ہے اسے کوئی مصیبت تو ہو جاتا ہے نا امید۔ اور کہہ دو کہ ہر شخص عمل کرتا ہے اپنے طریق کے مطابق، سو تمہارا رب خوب واقف ہے اس سے جو ہے زیادہ ہدایت یافتہ اور زیادہ ہدایت کے راستے پر۔ اور سوال کرتے ہیں تم سے روح کے بارے میں، کہہ دو کہ روح ہے امر میرے رب کا، اور نہیں دیا گیا تم کو علم میں سے مگر تھوڑا سا، اور اگر ہم چاہیں تو لے جائیں اس کو جو وحی کیا ہم نے تمہاری طرف، پھر نہ پاؤ تم اپنے لیے اس پر ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار، مگر رحمت ہے تمہارے رب کی طرف سے، بے شک اس کا فضل ہے تم پر بہت بڑا۔ کہہ دو کہ اگر جمع ہو جائے انسان اور جن اس بات پر کہ بنا لیں مانند اس قرآن کے، تو نہ لا سکیں گے اس جیسا اگرچہ وہ ہوں ایک دوسرے کے بھی مددگار۔ اور یقیناً ہم نے طرح طرح سے بیان کر دیے انسانوں کے لیے اس قرآن میں ہر قسم کی مثالیں، مگر قبول نہ کیا اکثر لوگوں نے سوائے کفر کے، اور کہنے لگے کہ ہرگز نہیں ایمان لائیں گے ہم تم پر جب تک نہ جاری کر دو ہمارے لیے زمین سے ایک چشمہ، یا ہو جائے تمہارا باغ کھجوروں کا اور انگوروں کا، پھر جاری کرو نہریں اس کے بیچ میں بہتی ہوئی، یا گرا دو آسمان کو جیسا کہ تمہارا دعویٰ ہے ہم پر ٹکڑے ٹکڑے کر کے، یا لے او اللہ کو اور فرشتوں کو ہمارے سامنے، یا ہو تمہارا گھر سونے کا، یا یہ کہ تم چڑھ جاؤ آسمان پر، اور ہرگز نہیں ہم مانیں گے تمہارے چڑھنے کو جب تک کہ نہ اتار لاؤ ہم پر کوئی کتاب جسے ہم پڑھ لے۔
کہہ دو کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک انسان پیغام پہنچانے والا۔ اللہ اکبر۔ کیسے کیسے معجزے مانگتے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے حریص تھے کہ کسی طرح سے لوگ اسلام کے فولڈ میں آ جائیں، اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف دیکھتے تھے کہ ان کو کوئی معجزہ دکھا دیں، اور صحابہ بھی کئی دفعہ ان کے دل میں یہ بات آتی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ایک بات کہتے ہیں کہ دیکھیں ان کو پہلے بھی معجزے دکھائے ہیں، انہوں نے کون سا مانا تھا، اب ان کو معجزہ تبھی دکھاؤں گا جب میرا دل چاہے گا، آپ ان کے لیے پریشان نہ ہوں۔ اور آیت نمبر 95 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ اگر ہوتے زمین میں فرشتے چلتے پھرتے اطمینان کے ساتھ تو ہم ضرور بھیجتے ان کے پاس آسمان سے فرشتہ رسول بنا کر۔ کہہ دو کہ کافی ہے اللہ گواہ کے طور پر میری اور تمہارے درمیان، بے شک وہی ہے اپنے بندوں سے خبردار دیکھنے والا، اور جس کو ہدایت دے اللہ تو وہی ہدایت پر ہے، اور جن کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہیں تم پاؤ گے ان کے رفیق اس کے سوا۔ اور جمع کریں گے ہم ان کو قیامت کے دن اوندے منہ، اندھے اور گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، جب بھی وہ ماند ہوگی ہم مزید بھڑکا دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سزا ہے ان کی اس لیے کہ وہ کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا۔ پھر غور کیجئے کہ کفر کرتے تھے ہماری آیتوں کا، اور کہتے تھے کہ جب ہو جائیں گے ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ تو کیا ہم یقیناً اٹھائے جائیں گے، پیدا کر کے اثر نو۔ کیا نہیں دیکھا انہوں نے کہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو قادر ہے اس پر کہ پیدا کر دے ان سے ایسے لوگوں کو، اور مقرر کیا ہے اس نے ان کے لیے ایک وقت نہیں کچھ شک جس میں تو قبول نہ کیا ظالموں نے سوائے کفر کے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو اگر تم مالک ہوتے خزانوں کے میرے رب کی رحمت کے تو پھر ضرور روک لیتے تم خرچ ہو جانے کے خوف سے، اور ہے انسان بڑا ہی تنگ دل۔ اور آیت نمبر 101 اور یقیناً عطا کی تھی ہم نے موسیٰ کو 9 نشانیاں کھلی ہوئی، تو پوچھ بنی اسرائیل سے کہ جب وہ آیا ان کے پاس تو کہا اس سے فرعون نے بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے موسیٰ سحر زدہ۔ اور آیت نمبر 102 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہا اس نے یقیناً تو جانتا ہے کہ نہیں نازل کیا ان کو مگر رب نے آسمان اور زمین کی بصیرت کے لیے، اور بے شک میں سمجھتا ہوں تجھے اے فرعون ہلاک ہونے والوں میں۔ تو ارادہ کیا اس نے کہ نکال دے ان کو اس سرزمین سے، تو غرق کر دیا ہم نے اس کو اور جو تھے اس کے ساتھ سب کے سب کو۔ اور کہا ہم نے اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہ بسو زمین میں، کہ جب آ جائے گا آخرت کا وعدہ تو لے آئیں گے ہم تم سب کو جمع کر کے، اور حق کے ساتھ ہم نے نازل کیا ہے اس کو، اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے، اور نہیں بھیجا ہم نے تجھ کو مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا۔ اور یہ قرآن کی تقسیم کیا ہے ہم نے اس کو حصوں میں تاکہ پڑھ کر سناؤ تم اسے لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر، اور نازل کیا ہے ہم نے اس کو بتدریج۔ اور آیت نمبر 107 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ تم ایمان لاؤ اس پر یا نہ ایمان لاؤ، یقیناً جن لوگوں کو دیا گیا ہے علم اس سے پہلے جب وہ پڑھ کر سنایا جاتا ہے ان کو تو وہ گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل سجدے میں، اور کہتے ہیں کہ پاک ہے ہمارا رب، بے شک ہے یہ وعدہ ہمارے رب کا پورا ہونے والا، اور گر پڑتے ہیں تھوڑیوں کے بل روتے ہوئے، اور زیادہ کرتا ہے یہ ان کو عاجزی میں۔ یہ آیت سجدہ بھی ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہہ دو کہ پکارو تم اللہ یا پکارو تم رحمان، جس کسی نام سے بھی تم پکارو گے تو اس کے نام ہیں اچھے، اور نہ بلند آواز سے پڑھو تم اپنی نماز، اور نہ آہستہ کرو اسے، اور اختیار کرو بیچ کا راستہ، اور کہو کہ سب کی سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نہیں اختیار کیا ہے جس نے کوئی بیٹا، اور نہ ہے اس کا کوئی شریک بادشاہی میں، اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ناتوانی کی وجہ سے ہے، اور بڑائی کرتے رہو اس کی درجہ کمال کی بڑائی۔ آمین ثم آمین۔ اب یہاں پہ ہماری یہ سورہ ختم ہوتی ہے، اور اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف، وہ دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں ہمیں کیا احکامات دیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ جس نے نازل فرمائی اپنے بندے پر یہ کتاب اور نہیں رکھی اس میں کوئی کجی، ٹھیک سیدھی تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے اس کی طرف سے، اور خوشخبری سنائے مومنوں کو جو کرتے ہیں نیک اعمال کہ ان کے لیے ہے اجر بہت عمدہ، رہیں گے وہ جس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ بنا لیا ہے اللہ نے بیٹا، اور ما لہم بہ من علم ولا لآبائہم کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کاذبا، کہ نہیں ان کو اس کا کچھ بھی علم کہ نہ ان کے باپ دادوں کو تھا، بڑی سخت ہے یہ بات جو نکلتی ہے ان کے منہ سے، اور نہیں کہتے مگر وہ بات جھوٹی۔ شاید کہ تم ہلاک کر لو اپنے آپ کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے اگر نہ ایمان لائے وہ اس کلام پر مارے غم کے۔ یقیناً ہم نے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے زینت اس کے لیے،
تاکہ ہم آزمائش کریں کہ ان میں سے کون بہتر ہے عمل کے لحاظ سے، اور یقیناً ہم بنا دیں گے جو کچھ اس زمین پر ہے صاف میدان بنجر۔ اور کیا تم خیال کرتے ہو کہ اصحاب غار اور لوح والے ہماری نشانیوں میں سے عجیب تھے؟ جب پناہ لی چند نوجوانوں نے غار میں تو کہنے لگے، ہمارے رب عطا فرما ہمیں اپنی طرف سے رحمت اور مہیا کر ہمارے معاملات میں درستی۔ تو پردہ ڈال دیا ہم نے ان کے کانوں پر غار میں کئی سال تک۔ پھر اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ معلوم کرے کہ کس نے دونوں جماعتوں میں سے شمار کیا جتنا وہ رہے اس کی مدت کو۔ ہم بیان کرتے ہیں تم سے ان کے حالات صحیح صحیح، بے شک وہ تھے نوجوان جو ایمان لائے اپنے رب پر، اور زیادہ دی ہم نے ان کو ہدایت اور مضبوط کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو۔ جب وہ اٹھ کھڑے ہوئے تو کہنے لگے کہ ہمارا رب ہے جو رب ہے آسمان و زمین کا، ہرگز نہ پکاریں گے ہم اس کے سوا کوئی معبود، ورنہ کہیں گے ہم اس وقت غلط بات۔ یہ لوگ ہماری قوم کے انہوں نے بنا رکھے ہیں اس کے سوا معبود، کیوں نہیں لاتے یہ اس کے معبود ہونے پر کوئی کھلی دلیل؟ تو کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو باندھے اللہ پر جھوٹ۔ اور آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کنارہ کر لیا تم نے ان سے اور جن کی یہ عبادت کرتے ہیں سوائے اللہ کے، تو چل رہو اس غار میں، وسیع کر دے گا تمہارے لیے تمہارا رب اپنی رحمت کو، اور مہیا کرے گا تمہارے لیے تمہارے کاموں میں آسانی۔ اور تو دیکھے سورج کو جب وہ طلوع ہو اور سمٹ جائے ان کے غار سے دانی طرف، اور جب غروب ہو تو کترا جائے ان سے بائیں طرف، اور وہ تھے کشادہ حصے میں اس کے۔ یہ ہے اللہ کی نشانیوں میں سے، جس کو ہدایت دے اللہ تو وہ ہدایت یافتہ ہے، اور جس کو گمراہ رہنے دے تو ہرگز نہ پائے گا تو اس کے لیے کوئی دوست راہ بتانے والا۔ اور تو خیال کرے ان کو کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سوتے ہیں، اور کروٹ بدلاتے ہیں ہم ان کو دائیں طرف اور بائیں طرف، اور ان کا کتا پھیلائے ہوئے تھا دونوں ہاتھ غار کے دھانے پر، اور اگر جھانک کر دیکھے تو ان کو تو پلٹ جائے اس سے بھاگ کر اور آ جائے ان سے دہشت میں۔ اور اسی طرح اٹھایا ہم نے ان کو تاکہ دریافت کریں آپس میں۔ کہا ایک کہنے والے نے، ان میں سے کتنی مدت تم یہاں رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم رہے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ انہوں نے کہا تیرا رب بہتر جانتا ہے جتنی دیر تم رہے، تو بھیجو اپنے میں سے کسی کو دے کر اپنا روپیہ شہر کی طرف، تاکہ وہ دیکھے کہ کون سا ہے عمدہ کھانا، تو لے آئے تمہارے پاس کچھ کھانا اس میں سے، اور احتیاط برتنا کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے تمہارے حال کا۔ یقیناً وہ اگر دسترس پالے تم پر تو سنسار کر دے تمہیں، یا لوٹائیں تمہیں اپنے دین میں، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے اس وقت کبھی بھی۔ اور اسی طرح خبردار کر دیا ہم نے ان کے حال سے لوگوں کو، تاکہ وہ جانے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور یہ کہ قیامت نہیں ہے کچھ شک جس میں۔ جب وہ جھگڑنے لگے آپس میں ان کے بارے میں تو کہنے لگے کہ بنا دو ان کے اوپر عمارت، ان کے رب خوب واقف ہے ان کے حال سے۔ کہنے لگے وہ جو غلبہ رکھتے ہیں ان کے معاملے میں کہ بنائیں گے ہم ان کے اوپر ایک مسجد۔ کہیں گے وہ کہ 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، بعض کہیں گے کہ 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، بے تکی بغیر جانے بات، اور بعض کہیں گے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہہ دو کہ میرا رب خوب واقف ہے ان کی گنتی سے، نہیں جانتے ان کے بارے میں مگر تھوڑے ہی لوگ۔ تو نہ جھگڑا کر ان کے معاملے میں مگر ایک سرسری بحث، اور نہ دریافت کر ان کے بارے میں ان میں سے کسی سے، اور نہ ہرگز کہہ کسی بات کے بارے میں کہ میں ضرور کرنے والا ہوں اسے کل۔ اب یہ غور سے سننے والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کسی بارے میں یہ مت کہو کہ اچھا میں کل یہ ضرور کرنے والا ہوں، جب تک کہ تم انشاءاللہ نہ کہہ دو، مگر یہ کہ چاہے اللہ، الا ان یشاء اللہ، کہ مگر یہ کہ چاہے اللہ، یہ بولنا ضروری ہے۔ اور ذکر کر اپنے رب کا جب بھول جائے، اور کہہ کہ امید ہے کہ ہدایت دے مجھے میرا رب زیادہ اس سے بھی بھلائی کی۔ اور رہے وہ اپنی غار میں 300 سال، اور بڑھا دیے انہوں نے 9 اور۔ کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جتنی مدت وہ رہے اس میں، معلوم ہے پوشیدہ باتیں آسمان و زمین کی، کیا خوب دیکھنے والا ہے وہ اور کیا خوب سننے والا ہے۔ نہیں ان کا اس کے سوا کوئی سازگار، اور نہ وہ شریک کرتا ہے اپنے حکم میں کسی کو۔ اور تلاوت کر اس کی جو وحی کی گئی تیری طرف کتاب میں سے تیرے رب کی، نہیں کوئی بدلنے والا اس کی بات کو، اور ہرگز نہ تو پائے گا اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ اور صبر کر اپنے نفس پر ان کے ساتھ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح اور شام، طالب ہیں اس کی خوشنودی کے، اور نہ ہٹا اپنی نگاہوں کو ان سے کہ خواستگار ہو جائے زینت کا دنیاوی زندگی کی۔ اور نہ کہا مان ان کا غافل کر دیا ہے ہم نے جن کے دلوں کو اپنی یاد سے، اور پیروی کرتا ہے وہ اپنی خواہشات کی، اور ہے اس کا معاملہ حد سے بڑا ہوا۔ اور کہہ یہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے، سو جو چاہے تو ایمان لائے اور جو چاہے تو کفر کرے۔ یقیناً ہم نے تیار کر رکھی ہے ظالموں کے لیے
یہ آگ گھیر رہی ہوں گی جن کو ان کی کناتیں، اور اگر وہ فریاد کریں گے تو داد رسی کی جائے گی ان کی ایسے پانی سے پگھلتے ہوئے تانبے کے مانند جو بھون ڈالے گا ان کے منہ۔ اللہ اکبر، بہت برا ہے وہ مشروب اور بہت بری آرام گاہ ہے۔ ربنا لا تجعلنا منہم، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک اعمال تو یقیناً ہم نہیں ضائع کرتے اجر ان کا جو وہ اچھے عمل کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغ ہیں ہمیشہ رہنے کے، بہ رہی ہیں جن کے نیچے نہریں، پہنائے جائیں گے ان کو وہاں کنگن سونے کے، اور پہنایا کریں گے لباس سبز رنگ کے، باریک ریشم کے اور اطلس کے، تکیے لگا کر بیٹھے ہوں گے وہاں اونچی مسندوں پر، بہترین ہے اجر اور عمدہ ہے آرام گاہ۔ اور بیان کر ان سے مثال دو شخصوں کی، دیے تھے ہم نے ان میں سے ایک کو 2 باغ انگور کے، اور لگا دیے تھے ہم نے ان کے گرد کھجور کے درخت، اور پیدا کر دی تھی ان کے درمیان کھیتی، دونوں باغ لاتے اپنا پھل، اور نہ ہوتی کوئی کمی اس میں کسی چیز کی، اور جاری کر رکھی تھی ہم نے ان دونوں کے درمیان نہر، اور تھا اس کے لیے بہت پھل۔ تو کہنے لگا اپنے ساتھی سے جب کہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے کہ میں زیادہ ہوں تجھ سے مال میں اور زیادہ ہوں عزت میں اور جماعت کے لحاظ سے بھی، اور داخل ہوا وہ اپنے باغ میں جبکہ وہ ظلم کر رہا تھا اپنے حق میں، کہنے لگا کہ نہیں میں خیال کرتا کہ تباہ ہوگا یہ کبھی بھی، اور نہیں خیال کرتا میں کہ قیامت برپا ہوگی، اور اگر میں لوٹایا بھی گیا اپنے رب کی طرف تو ضرور پاؤں گا بہتر اس سے لوٹنے کی جگہ۔ کہا اس سے اس کے ساتھی نے جبکہ وہ باتیں کر رہا تھا اس سے، کیا تو کفر کرتا ہے اس کے ساتھ جس نے پیدا کیا تجھے مٹی سے، پھر نطفے سے، پھر بنایا تجھ کو پورا آدمی؟ لیکن وہی اللہ ہے میرا رب، اور نہیں میں شریک کرتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور کیوں نہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو کہا تو نے ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، جو چاہتا ہے اللہ وہی ہوتا ہے، نہیں کوئی قوت مگر اللہ کی توفیق سے۔ اگر تو دیکھتا ہے مجھے کمتر اپنے سے مال اور اولاد میں تو شاید میرا رب کے عطا فرمائے مجھے بہتر تیرے باغ سے، اور بھیج دے اس پر آفت آسمان سے تو ہو جائے وہ ایک میدان چٹیل، یا اتر جائے اس کا پانی گہرائی میں تو ہرگز نہ کر سکے گا تو اس کو تلاش۔ اور آیت نمبر 42 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آگ گھیرا اس کے پھل کو عذاب نے تو رہ گیا وہ ملتا ہوا اپنے ہاتھ، اس پر جو خرچ کیا تھا اس نے اس میں، اور وہ گر کر رہ گیا اپنی چھتریوں پر، اور کہنے لگا کاش کہ میں نہ شریک بناتا اپنے رب کے ساتھ کسی کو، اور نہ ہوا اس کا کوئی گروہ جو اس کی مدد کر سکتا سوائے اللہ کے، اور نہ تھا وہ بدلہ لینے کے قابل۔ اور آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حکومت اللہ کی ہے جو برحق ہے، وہی بہتر ہے ثواب عطا کرنے میں اور بہتر ہے انجام کے لحاظ سے۔ اور بیان کر ان سے مثال دنیا کی زندگی کی، جیسے پانی جیسے برسایا ہم نے آسمان سے تو مل کر نکلی اس کے ساتھ پیداوار زمین کی، پھر ہوگی وہ چورا چورا، پھر اڑاتی پھرتی ہیں اسے ہوائیں، اور ہے اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا۔ مال اور بیٹے زینت ہیں دنیا کی زندگی کے، اور باقی رہنے والی تو نیکیاں ہیں جو بہتر ہیں تیرے رب کے نزدیک ثواب کے لحاظ سے، اور بہتر ہیں کہ امید کے اعتبار سے۔ اور آیت نمبر 47 کہ جس دن چلائیں گے ہم پہاڑوں کو اور تو دیکھے گا زمین کو صاف میدان، اور جمع کریں گے ہم ان کو تو نہ چھوڑیں گے ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی، اور پیش کیے جائیں گے وہ تیرے رب کے سامنے صف بصف۔ بلا شبہ تم آگے ہمارے سامنے جس طرح پیدا کیا تھا ہم نے تم کو پہلی مرتبہ، لیکن تم نے خیال کر رکھا تھا کہ نہیں کیا ہم نے تمہارے لیے کوئی وقت مقرر، اور رکھی جائے گی اعمال کی کتاب تو دیکھے گا تو مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو ہوگا ان میں، اور کہیں گے ہائے شامت ہماری کیسی ہے یہ کتاب کہ نہیں چھوڑتی ہے کوئی چھوٹی اور نہ بڑی بات مگر لکھ رکھا ہے اسے، اور وہ پائیں گے جو عمل کیے ہیں موجود اس میں، اور نہیں ظلم کرے گا تیرا رب کسی پر بھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کہا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو تو سجدہ کیا انہوں نے سوائے ابلیس کے، تھا وہ جنات میں سے تو نافرمانی کی اس نے، حکم کی اپنے رب کی، تو کیا تم بناتے ہو اس کو اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، برا ہے ظالموں کے لیے ایسا بدل۔ اور آیت نمبر 51 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں بلایا تھا میں نے ان کو پیدا کرنے کے وقت آسمان و زمین کے، اور نہ ان کی اپنی تخلیق کے وقت، اور نہ تھا میں ایسا کہ بناتا گمراہ کرنے والوں کو مددگار۔ اور جس دن وہ فرمائے گا کہ پکارو میرے شریکوں کو اور جن کا تم گمان رکھتے تھے تو وہ ان کو بلائیں گے تو نہ جواب دیں گے وہ ان کو، اور بنا دیں گے ہم ان کے درمیان ہلاکت کا گڑھا، اور دیکھیں گے مجرم آگ کو تو یقین کر لیں گے کہ یقیناً وہ گرنے والے ہیں اس میں، اور نہ پائیں گے اس سے بچنے کا کوئی بھی راستہ۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 54 میں، اور یقیناً طرح طرح سے بیان فرمائی ہے ہم نے اس قرآن میں انسان کے لیے
हर तरह की मिसालें, और है इंसान हर चीज से बढ़कर झगड़ालू। और आयत नंबर 55, और नहीं मना किया इंसान को कि ईमान लाते जबकि आ गई थी उनके पास हदायत और इस्तगफार करते अपने रब से, मगर इस बात ने कि पेश आ जाए उन्हें मामला पहलुओं जैसा, या आ जाए उन पर अजाब सामने से। और नहीं भेजे हमने रसूलों को मगर खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले। और झगड़ा करते हैं वो लोग जिन्होंने कुफर किया बातिल की मदद से, ताकि नीचा कर दें इससे हक को, और बना लिया है उन्होंने मेरी आयतों को और वो जिससे उनको डराया जाता था हंसी और मजाक। और कौन है इससे बढ़कर जालिम, जिसको समझाया गया आयात के जरिए उसके रब की, तो उसने मुंह फेर लिया इससे और भूल गया उसको जो आगे भेज चुका अपने हाथों से। बिलाशुबा डाल दिए हमने उनके दिलों पर पर्दे कि ना समझ सके इससे, अल्लाह अकबर, और उनके कानों में है बहरापन, और अगर बुलाए तो उनको हदायत की तरफ तो हरगिज ना रास्ते पर आएंगे अब कभी भी। और तेरा रब है बख्शने वाला और रहमत करने वाला। और अगर वो गिरफ्त करता उनकी इस पर जो उन्होंने कमाया है तो जल्द आ जाता उन पर अजाब, लेकिन उनके लिए एक वक्त मुकर्रर है, तो हरगिज ना पाएंगे वो इससे बचने की कोई भी राह। और ये है बस्तियां हलाक कर दिया हमने जिनको जब उन्होंने जुल्म किया था, और कर दिया हमने उनकी हलाकत के लिए एक वक्त मुकर्रर। और जब कहा मूसा ने अपने खादम से कि नहीं ठहराऊंगा मैं हत्ता के पहुंच जाऊं संगम पर दो दरियाओं के, हाँ चलता रहूं मैं बरसों। फिर जब पहुंचे वो दोनों संगम पर उनके दरमियान तो भूल गए अपनी मछली को, फिर बना लिया उसने अपना रास्ता दरिया में सुरंग की तरह। फिर जब वो दोनों चले आगे तो कहा उसने अपने खादम से कि लाओ हमारे पास हमारा नाश्ता, यकीनन पहुंची है हमें हमारे सफर से बहुत तकलीफ। और आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि उसने कहा कि भला तूने देखा जब हम ठहरे उस चट्टान के पास, तो यकीनन मैं भूल गया मछली को और नहीं भुलाया मुझे मगर शैतान ने कि मैं इसका जिक्र करता, और बनाया उसने अपना रास्ता दरिया में अजीब तरह का। कहा उसने किसने, मूसा अलैहिस्सलाम ने, कि वही तो वो मुकाम है जिसे हम तलाश करते थे। तो वो लौट गए अपने कदमों के निशानात देखते देखते, तो पाया उन्होंने एक बंदे को हमारे बंदों में से अता की थी हमने, जिसे रहमत अपने पास से, और सिखाया था उसे अपनी तरफ से इल्म। कहा उससे मूसा ने, क्या मैं तेरे साथ चलूं ताकि सिखा दे तू मुझे वो जो सिखाई गई है तुझे दानिशमंदी। कहा उसने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ रहकर सबर। यहाँ पे हम हजरत मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़े हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि खिजर अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि कैसे सबर कर सकता है तू इस पर, नहीं अहाता कर सकता तू जिसका किसी खबर से। कहा उसने कि तू पाएगा मुझे अगर चाहा अल्लाह ने साबिर, और ना फरमानी करूंगा मैं तेरी किसी भी मामले में। कहा उसने, बस अगर तू चलना चाहता है मेरे साथ तो ना पूछना मुझसे किसी चीज के बारे में, हत्ता कि मैं बयान कर दूं तुझे इसका जिक्र। दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब सवार हुए कश्ती में तो सुराख कर दिया उसने इसमें। उसने कहा कि क्या तूने सुराख कर दिया इसमें कि गर्क कर डाले इसमें सवारों को, यकीनन की है तूने बड़ी भारी बात। कहा खिजर अलैहिस्सलाम ने, क्या नहीं कहा था मैंने, यकीनन तू हरगिज ना कर सकेगा मेरे साथ सबर। तो मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि ना मुआखजा कर मेरा इस पर जो भूल हुई मुझसे, और ना डाल मुझ पर मेरे मामले में कोई मुश्किल। फिर मूसा और खिजर अलैहिस्सलाम दोनों चल पड़े, यहाँ तक कि जब वो दोनों मिले एक लड़के से तो उसने कत्ल कर डाला उसे। उसने कहा, क्या तूने कत्ल कर डाला एक मासूम जान को बगैर किसास के, यकीनन की है तूने बहुत नापसंदीदा बात। इंशाल्लाह इस सूरह का बकिया हिस्सा हम पारा नंबर 16 में पढ़ेंगे। इस पारा में हमने दो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट सीखी कि जब भी हम किसी काम का इरादा करते हैं तो हमेशा हमें इंशाल्लाह बोलना चाहिए, उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला उस काम में बरकतें डाल देते हैं। और जब हम किसी की कोई अच्छी चीज देखें, इवन हम बच्चों को देखते हैं, तो अगर हम माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह कह देते हैं तो नजर नहीं लगती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि यूजुअली हम बात कहते हैं ना कि फलां को नजर लग गई, फलां को नजर लग जाती है, तो हमें कई दफा होता है कि हमारी प्यार की नजर ही लग जाती है। तो जब भी आप अपने बच्चों को देखें या फिर उनकी कभी कामयाबियां देखते हैं, अपने दोस्तों को, जानने वालों को, जिसकी भी किसी की भी कोई अच्छी चीज देखें तो फौरन उसके लिए माशाल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ा करें। और यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हमें सिखाया भी। और अब इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह कल हम 16 पारा पढ़ेंगे। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।